मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। नंबर 18 लातेरान पंचम 1512 से 1517 सदी मसीही। कलीसिया में पोप से कहीं ज़्यादा आलमी कौंसलों के इख्तियार की अहमियत के नज़रिया के अरूज के बाद पोप कोई भी आलमी कौंसल बुलाने से परहेज़ करते और घबराते थे। उन्हें अब धीमी बगावत हो जाने का भी खौफ था। इसके मायने और नतीजा ये निकल रहा था कि कलीसिया में गलतियों और बदियों की इस्लाह और अजाला ना किया जा सके। लेकिन कलीसिया की इस्लाह में नाकामी की एक और वजह भी थी। पापायत इख्तियार आला का गलत इस्तेमाल कर रही थी। पोप सेकस्ट चहरम, पोप इनोसेंट हश्तम और दीगर चंद और ने माली मराआत और मफादात में खुर्द बुर्द की इंतहा कर दी थी। अपने रिश्तेदारों और नामुनासिब उम्मीदवारों को कार्डिनल बनाया जा रहा था और क़यादत के आला ओहदे अता किए जा रहे थे। ये पोप सियासी इख्तियार में मजबूत तर और रूहानियत में कंगाल और बेजोर होते जा रहे थे। इनसे इस्लाह की तवक्को ना की जा सकती थी। इन ज़रूरी और नागुज़ीर इस्लाहात लाने में नाकामी की वजह से फ्रांस के शहंशाह लुईस 11वें ने पीसा इटली में 1511 में कौंसल बुलाई। फिर 1512 में ये कौंसल मैलान इटली चली गई और इसका मकसद कलीसिया में ज़बरदस्ती इस्लाहात लाना था। जो पोप का खौफ था वही हुआ। शहंशाह लुईस ने भी कॉन्स्टेंस की आलमी कौंसल की तरह ये दावा किया कि आलमी कौंसल का इख्तियार पापाई अहकामात और फरमान से आला और बरतर है। इसके जवाब में पोप जूलियस दोम ने लातेरान पंचम की आलमी कौंसल बुलाई, जिसको उसके जानशीन पोप लियो दहम ने अख्ताम को पहुंचाया। इस आलमी कौंसल में कार्रवाई के नकात इस्लाहात की ज़रूरत से भरे हुए थे। कायदीन की ज़्यादातर दिलचस्पी 5 नकात से मुतल्लिक थी। नंबर 1, काहिनों की लापरवाही और गफलत। नंबर 2, बिशप का अपने उस्कफ़ी इख्तियार का बद इस्तेमाल। नंबर 3, पोप की आर्जी सरगर्मियाँ। नंबर 4, कलीसियाई कवानीन की इस्लाह और तजदीद। नंबर 5, कलीसिया की इस्लाह के लिए आलमी कौंसलों की बाकायदगी। लेकिन पोप लियो दहम ने लोगों की रूहानी ज़रूरियात का बहुत कम एहसास किया और इस पर बहुत कम ध्यान दिया और मसीहत में आने वाली तकसीम से आंखें बंद कर लीं जो उसके सामने होने वाली थी। कौंसिल ने कुछ हासिल ना किया बल्कि बिल्कुल नाकाम रही। नंबर 19, ट्रोंट 1545 से 1563 सदी मसीही। पोप पॉल सोम इस्लाह पसंद जहन रखने वाले पोप थे। उन्होंने फैसला कुन अमल करते हुए बुराइयों का खात्मा किया। उन्होंने सुलहकार मुकर्रर किए और 1540 में राहबाना जमायत जेसुइट की बुनियाद रखने में ताउन किया। अपनी पापायत के 11वें साल में पोप ने ट्रोंट की कौंसल बुलाई। इस कौंसल का इनेकाद शुमाली इटली के जर्मन हुकूमत के इलाके में हुआ।
تاکہ کونسل بہت زیادہ اطالوی نہ لگے، 40 سے کم بشپ جو کہ بیشتر اطالوی تھے کونسل کے اہم اجلاس میں شریک ہوئے۔ بعد ازاں جب کیلوین فرانس اور زنگلی سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے تو بعد کے اجلاسوں میں زیادہ بشپ شامل ہوئے۔ بے شک تعداد کم تھی، مگر پوپ کے نمائندگان کی ایمان سے متعلق واضح قسم کے بیانات کو پاس کروانے میں رہنمائی کی گئی، جس پر بعد ازاں اصلاحات کی بنیاد رکھی گئی۔ کونسل نے فضل اور ایمان پر اصلاح کلیسیا کی تعلیم کے خلاف نہایت احتیاط سے اپنی تعلیم کی وضاحت کی۔ دراصل یہ کونسل ایک اصلاح کرنے والی کونسل نہ تھی، یہ اصلاحات کے خلاف ایک رد عمل تھی۔ اس کونسل کا مقصد ان دونوں اصلاحات کا جواب دینا تھا۔ یہ اس دور کے اصلاح پسند لوتھر، کیلوین اور زنگلی کو روکنا چاہتی تھی۔ کونسل نے کلیسیا کی ان روایات کو اور مضبوطی سے تھامے رکھا جو اصلاح پسند ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کلیسیا میں بہت سی عبادات کو مستقل حیثیت دے دی گئی۔ کونسل اپنے اختتام پر چند امور واضح کرنے میں کامیاب رہی۔ کونسل نے کاہنانہ تربیت سے متعلق ضوابط تیار کیے۔ کلیسیا میں یہ رسمیں ویٹیکن کی مجلس دوم تک جاری رہیں۔ کونسل نے جو قوانین منظور کیے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کونسل نے کیتھولک مسیحیوں کی پروٹسٹنٹوں کے ساتھ میل جول پر پابندی لگا دی۔ کیتھولک مسیحیوں کے لیے پروٹسٹنٹوں سے شادی پر پابندی لگا دی۔ ان کتب کی فہرست تیار کی جنہیں ممنوع قرار دیا۔ ایمان اور فضل کی تعلیم سے متعلق کلیسیا کا نقطہ نظر واضح کیا۔ نمبر 5، اس تعلیم کو پروٹسٹنٹ کلیسیا کی تعلیم سے فرق کو واضح کیا۔ کونٹ کی کونسل نے مقدسوں کی عزت، مقدسہ مریم کی عقیدت اور یوخرست کی تعظیم کو فروغ دیا اور انہیں محض لتوریا میں شرکت پر فوقیت دی۔ اس نے پاک کلام کا مادری زبان میں ترجمہ کرنے کو رد کر دیا۔ اس کونسل کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس نے ساکرامنٹوں کی تعداد اور مقصد کو واضح کیا اور روایات جو 12ویں صدی سے چلی آ رہی تھی مضبوط کیا۔ بے شک یہ روایات رسولوں کے دور سے نہ تھیں۔ اصلاح پسندوں نے بڑی شدت کے ساتھ ان باتوں کی مخالفت کی۔ نہایت اہم بات یہ تھی کہ اس کونسل نے اس بات کی بھرپور طریقے سے تصدیق کی کہ مسیح خداوند کا ظہور ہمیں پاک کلام اور روایات دونوں سے ملتا ہے۔ اصلاح پسندوں نے اس نظریہ کو رد کر دیا۔ کونسل نے پاپائیت کو دوبارہ نئے سرے سے زندہ کیا اور ان مصنفین کو جو ممنوع کتب کی فہرست میں شامل تھے بے رحم تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس چیز کو انہوں نے طاقت کی بنیاد بنایا، پھر اس طاقت و قوت کی بنیاد بے رحم تشدد تھا جو انہوں نے مخالفین پر روا رکھا۔ کلیسیا نے لائلا کے اگنیشیس کی قیادت میں جیزوٹ جماعت کو طاقت دی۔ اس طرح یورپ کی کلیسیا نے ایک اور ادارے کی شکل اختیار کر لی اور بہت ہی جلد یونیورسٹی اور ادارے قائم کیے۔ دوسرے سیاستدانوں کے مد مقابل مقدس اگنیشیس ایک ذہین انسان تھے جس نے خدا کی محبت کو دوسرے انسانوں تک پھیلایا۔ انہوں نے تعلیم دی کہ انسان کی زندگی کی ترقی راہبانہ ضوابط پر نہیں بلکہ اس کی سوچ و بچار پر مبنی ہونی چاہیے۔ ان اصلاحات میں سب سے بنیادی اصلاح بشپ کی پاسبانی ذمہ داری کی اصلاح تھی۔ بعد ازاں پوپ نے بھی اس
پر عمل درآمد کروایا۔ بشپ کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی ڈائسس میں رہیں اور اپنا وقت تبلیغ میں گزاریں۔ سالانہ مجلسیں بلائیں، کاہنانہ تربیت گاہیں تعمیر کیں اور صرف سنجیدہ قسم کے امیدواروں کو کہانت کے لیے چنیں۔ خصوصی طور پر جو پاک دامنی کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کریں۔ کانونٹ اور راہب خانوں پر سخت قسم کا اصول نافذ کریں، کیونکہ ان میں کافی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ علاوہ ازیں دوسروں کے لیے لباس، محبت اور پاک دامنی میں نمونہ بنے۔ یہ اصلاحات کیتھولک کلیسیا میں دنیا کی ہر جگہ پر پہنچی۔ کونسل آف ٹورنٹ نے تعلیم عقیدے کی اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ کونسل نے کلیسیا کے اراکین کی اخلاقی زندگی پر توجہ دی۔ کلیسیا کو بخود تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ علاوہ ازیں کونسل نے وضاحت کی کہ یوخرستی دعا کسی بھی غلطی سے مبرہ ہے۔ تمام ساکرامنٹ مسیح یسوع اور رسولوں کے حکم سے بالواسطہ مقرر ہوئے ہیں۔ المختصر، کونسل کی دلچسپی اصلاحات میں نہ تھی، بلکہ اس کی توجہ اس بات کی تائید اور تصدیق میں تھی کہ کیتھولک کلیسیا وفاداری کے ساتھ وہی کچھ سکھاتی ہے جو سکھایا جاتا تھا اور سکھایا جاتا رہے گا، یعنی سچائی۔ کلیسیا کے ڈھانچے میں سنجیدہ اصلاحات کے نتیجے میں کیتھولک روحانیت ابھرنے لگی، جس میں رحم اور انصاف کے کام شامل تھے۔ انجیل پھیلانے کی لگن، خود ضبطگی کا رواج یعنی روزہ اور ریاضت اور نجی دعائیں، اکثر اوقات پاک شراکت اور اعتراف لینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ساکرامنٹ فضل کا باعث ہے۔ روزانہ پاک ماس، پاک شراکت کی بینڈیکیشن یعنی یوخرستی تعظیم اور برکت، اور 40 گھنٹے دھیان و گیان سب اس کے جز ہیں۔ ان اصلاحات کی روشنی میں نئے قائد بھی 1500 کے آخر اور 1600 صدی مسیحی کے شروع میں منظر عام پر آئے۔ فلپ نیری ٹریسا آف اویلا، جان آف گاڈ، فرانس دے لاسل اور اسی طرح سے دوسرے، انہوں نے دوسروں کے ساتھ مل کر کیتھولک کلیسیا میں عالمگیر پاکیزگی، نیکی اور شخصی دھیان و گیان کو فروغ دیا۔ ٹورنٹ کی عالمی کونسل اس زمانہ کی طویل ترین دورانیہ کی کونسل تھی۔ سیاسی حالات اور کشیدگی اور دوسری وجوہات کی بنا پر کئی بار اس کونسل کو طویل وقفوں کے ساتھ التوا کا شکار ہونا پڑا۔ 3 اہم ترین اجلاس جن میں زیادہ تر کام ہوا یہ تھے: دسمبر 1545 سے مارچ 1547 پہلے سے 8واں اجلاس، مئی 1551 سے اپریل 1552 11ویں سے 16واں اجلاس، جنوری 1562 سے دسمبر 1563 17ویں سے 25واں اجلاس، 17ویں سے 25واں اجلاس۔ کلیسیا میں تعلیم اور تھیولوجی کے ارتقاء کے حوالے سے یہ اہم ترین کونسل رہی ہے اور کلیسیا کی تاریخ میں یہ حوالہ بن چکی ہے۔ اس عالمی کونسل کے وقت سے لے کر جو عقائد، تعلیمات، قوانین اور روایات کلیسیا کو ملی، ان موضوعات کو مرحلہ وار ترتیب دیا گیا۔ پہلا مرحلہ: صحائف مقدس اور رسولی روایات دونوں برابر عزت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ چوتھا اجلاس: موروثی گناہ، 5واں اجلاس: صداقت، 33 قوانین
چھٹا اجلاس. سیکرمنٹ تعارف 13 قوانین 7واں اجلاس. بپتسمہ 14 قوانین 7واں اجلاس. استحکام 3 قوانین 7واں اجلاس. دوسرا مرحلہ یوخرست 11 قوانین 13واں اجلاس. اعتراف 15 قوانین 14واں اجلاس. آخری مالش 4 قوانین 14واں اجلاس. تیسرا مرحلہ دونوں صورتوں میں پاک شراکت لینا اور بچوں کے لیے پاک شراکت 4 قوانین. یوخرست میں مسیح کی مکمل کامل موجودگی بلکہ ہر ذرہ میں موجودگی 21واں اجلاس. پاکماز کی قربانی 4 قوانین 22واں اجلاس. پاک خدمت کا ساکرامنٹ 8 قوانین 23واں اجلاس. نکاح کا ساکرامنٹ 12 قوانین 24واں اجلاس. اعراف 25واں اجلاس. مقدسین کی سفارش شفاعت اور مجسموں اور تبرکات کی عقیدت اور تعظیم 25واں اجلاس. ثواب برکات اور فضائل انڈلجنسیا 50واں اجلاس.